डैड। वो अंदर जा रही थी जब नज़र मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करते वयाम पर गई। ग्रे कलर के डिनर सूट में मलबूस वह हद दर्जे हसीन लग रहा था कि अनाया ने चौंक कर आंखें फैलाए काफ़ी खुशी और हैरत से इन्हें देखा। इसकी आवाज़ पर माथे पर थोड़े बल डाले वयाम एकदम से मुड़ा तो सामने ही अनाया को खड़ा पाया। होठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो आगे बढ़ी तो वयाम ने फ़ौरन से माजरत करते बाद में कॉल करने का कहकर कॉल काटी। वो हमेशा अपनी बेटियों के मामले में ऐसा ही था। वो जब भी इसके पास आती वो पूरी तवज्जो और प्यार से इनकी बात को सुनता था। यू आर लुकिंग सो हॉट डैड, अनाया ने आंख दबाते वयाम की तारीफ की थी, जिसने मुस्कुराकर अपनी तारीफ को कबूला था। यू टू माई डार्लिंग, वो जैसे ही पास गई वयाम ने मुस्कुरा कर कहते पेशानी चूमते कई नोट वारे थे इस पर से, जो बेसाख्ता ही खिलखिलाई थी। आपकी बेगम को पता ना चले तो क्या आपकी भी दूसरी शादी करवा दूं? वैसे भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती वो। सीने पर हाथ बांधे वो नाक चिढ़ाए बोली तो वयाम का चेहरा ब्लश हुआ था। ऑफ कोर्स माय लेडी ने की और पूछ पूछ वयाम ने फौरन से हामी भरी, जिस पर अनाया का कहका बेसकता था। चलें तबरेज़ भाई का तो हो जाए पहले, फिर आपके लिए कुछ सोचती हूँ, अनाया ने राजदारी से इनके कान में घुसते हुए कहा था। जिस पर वयाम ने फ़ौरन से सर जज्बात में हिलाते हामी भरी। अच्छा, मैं महाआपी को देख लूँ, फिर बात करते हैं आपके बारे में। वो दूर से ही अपनी मामा को आता देखकर फ़ौरन से भागी थी। वयाम ने मुस्कुराकर सर झटकते बेटी की नज़रों से ओझल होती पुष्प को देखा। क्या बात है, किस बात पर हंसा जा रहा है? ऐना ने सीने पर हाथ बांधे घूर कर वयाम की मुस्कुराहट को ऑब्जर्व किया, जो कि चेहरे से अलग होने का नाम तक नहीं ले रही थी। बस कुछ खास नहीं, एनी बता रही थी मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। पूरे बालों में हाथ चलाते वयाम ने एक अदा से कहा था। ऐना ने गहरी नजरें से इसे घूरा था। तो क्या शादी करवा दूँ आपकी भी? ऐना ने सर्द लहजे में गोया इसे तंज मारा था। वो अच्छे से जानती थी अपनी बेटी को। दिन में 10 बार वो बाप को दूसरी शादी का मशवरा देती थी और अब भी वयाम की मुस्कुराहट से इसे यही लग रहा था कि हो ना हो बात शादी की ही चल रही थी। ना करो ऐन, इस उम्र में तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगोगी। वयाम ने ज़रा तरस भरी नज़रों से अपनी खूबसूरत बीवी को देखा, जो सफ़ेद सूट में कहर ही तो ढा रही थी। ऊपर से इसके जुमले में जलती पड़तेल का काम किया था। रोए मेरे दुश्मन, मैं जान से ना मार दूं आपको और इस चुड़ैल को, जो इस उम्र में आप पर डोरे डाले। देखा कहाँ था ना मैंने आपसे, ये लड़की हमारी बेटी हो ही नहीं सकती। ये ज़रूर हॉस्पिटल वालों ने बदल दी है मेरी बच्ची को भी। ज़रूर ये सारे ख्वाब वही दिखा रही है आपको। ऐना जल भुन कर बोली। बस नहीं था कि अभी अनाया हाथ लगती वो इसे भून कर रख देती। डार्लिंग, ऐसा नहीं है, वो हमारी ही बेटी है। आइज़ देखो, प्यार भी तो करती हैं। वयाम ने इसे पीछे से हक करते लाड से समझाया। अगर वो अपनी ऐन के लिए पागल था तो वो भी अच्छे से जानता था कि इसकी बीवी किसी दूसरी औरत का जिक्र तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो भी तब जब जिक्र खुद इसकी बेटी ने छेड़ा हो। डैड फिर काफ़ी पर मिलते हैं डैड फिर कॉफ़ी पर मिलते हैं, स्पेशल मीटिंग याद रखिएगा। अभी वो राजी भी नहीं हुई थी जब अनाया फिर से पीछे से गुजरी। अब की बार पांव उठाकर माँ को सुनाने वाले अंदाज में कहती वो लब दबाए माँ का हाथ थामे आगे को भागी थी। ऐना गुस्से से लाल पीली होती इसके हाथ अपने गेट से खोलते मुड़ी थी। न न नहीं ऐन डार्लिंग, कोई मीटिंग नहीं, कसम से। वयाम ने लबों को तर करते इसे यकीन दिलाना चाहा था, जो फिर नाराज़गी जताती अब रूठ कर वापस जा चुकी थी। वयाम ने सर उठाए लब भींच कर आंखें मूंदी थी। मुझे लगता है एन ठीक कह रही थी, मुझे पता करना होगा क्या ये मेरी ही बेटी है। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते वयाम ने जैसे खुद को एक अहम बात याद दिलाई थी। अभी वो कुछ मजीद सोचता पीछे से आते अमन ने इसे मुखातिब किया। आप ही कुछ खा लें, आप भाई तो इतने खुश हैं, आपको बुलाना ही भूल गए। स्टेज के ऐन सामने लगी कुर्सी पर माहा को ज़बरदस्ती बिठाया अनाया ने जूस का ग्लास थमाया था, जो सोची जो सूजी आंखों से तबरेज़ के पहलू में बैठी इस लड़की को देख रही थी। वो प्यारा मतलब है, काफ़ी प्यारी है नई भाभी, अनाया ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए कहा, जिसने खाली खाली नज़रों से इसे देखा था, और फिर मीरब को इशारा किया, जिसने
نظر بچا کر اس دلہن کو کچھ کہا، جس پر سٹیج پر بیٹھی دلہن شرما کر سیدھا تبریز کے گلے سے چپکی تھی۔ جوس پیتے انیل کو اچانک اچھو لگا تو وہ بری طرح سے کھانسا۔ جب ابیر نے تیوریاں چڑھا کر اس اوور شرمیلی دلہن کو دیکھتے بھائی کی پشت تھپکی تھی۔ تو ٹھیک ہے نا؟ گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑتے وہ فکر مندی سے بولا تو انیل نے آنکھ صاف کرتے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ بھائی قسم سے میرا بھی دل چاہ رہا ہے ایک ایسی دلہن لانے کو۔ اس کی بات پر بارش اور عالیہ نے لب دبائے تھے، وہیں ابیر بس آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اس کا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرتے ایک سائٹ پر گیا تھا، کچھ ایمرجنسی بن گئی تھی جس وجہ سے اسے جلدی میں نکلنا پڑا تھا۔ پولیس جیپ اس کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ وہ عجلت میں نکلا، ابیر کو ٹیکس بھیجتے اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل گیا۔ کیا خیال ہے علی، تجھے بھی چاہیے کیا ایک ایسی؟ بالوں میں ہاتھ چلاتے ابیر نے خالصاً مسخرے پن سے کہا تھا۔ بارش کو تو وہ دونوں یوں اگنور کر رہے تھے جیسے وہ دونوں کی سوتن ہوں، اور بارش بھی ان دونوں کو ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے کوئی ناپسندیدہ شے اس کے گھر میں زبردستی گھس آئی ہوں۔ یارا میرے پاس اللہ کا شکر ہے اس سے بھی پیور پیس ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے ساری خوبیاں سامنے آ رہی ہیں، اور بس دیکھنا یہ ہے کہ مکہ کب مارے گی۔ وہ پہلا جملہ جوش سے جبکہ آخری لفظ منہ میں ہی بڑبڑا گیا تھا۔ ابیر نے کہکہا لگاتے اس کی حالت پر ترس کھایا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً تیری حالت پر اب ترس کھایا جا سکتا ہے۔ اس نے لقمہ لگایا تو علیحان نے منہ ٹیڑھا کرتے اسے یوں سینے سے لگایا جیسے جانے کتنے برسوں کا پیار ہو دونوں میں۔ بارش ان کی اوور ایکٹنگ پر سر جھٹک کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اچھے سے جانتا تھا صاف اسے جلانے کی کوشش تھی، مگر وہ دونوں جانتے نہیں تھے کہ وہ ڈیول تھا جو صرف جلانا جانتا تھا، جلنا نہیں۔ وہ خیالوں میں ہی ان دونوں سے مخاطب ہوتا سر جھٹک کر اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا۔ پلیز آپ سیدھی ہو کر بیٹھیں۔ ایک دم سے اس نئی نویلی دلہن کا اپنے ساتھ کیوں چپکنا تبریز کا دل ہولا گیا تھا، مگر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ طاری کیے اس نے اس قدر نرمی اور محبت سے اسے سیدھا کیا کہ ماہا کا دل لرز سا گیا۔ رو لیں آپی جی بھر کر۔ عنایا اس کے آنسو دیکھ کر اسے سہارا دینے لگی، جبکہ عنایت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو ماہا کو دیے تھے۔ اسے یقین تھا کہ نکاح کے وقت اسے رونا آئے گا، اسی لیے وہ ٹیشو پکڑے گھوم رہی تھی، مگر کیا پتا تھا یہ ٹیشو بھی ماہا کو دینا پڑیں گے۔ آپی آپ بھائی کو روک لیں، یہ عورت اچھی نہیں ہے، حرین نے نیلی بہتی آنکھوں کو ہاتھ سے رگڑ کر کہا تھا، جس پر عنایت نے بھی سر کو اس بات میں ہلایا تھا اور آگے ہوتے ماہا کے ہاتھ سے ٹیشو پکڑتے اپنے آنسو صاف کیے۔ عنایت نے سر گھما کر ان دونوں کو دیکھا جو ایسے رو رہی تھی جیسے شادی تبریز کی نہیں بارش اور عالیحان کی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی کوئی جادوگرنی ہے، میں نے ڈراموں میں بھی دیکھا ہے، خوبصورت لڑکوں کو قابو کرنے کے لیے لڑکیاں جادو کر دیتی ہیں، دیکھے تو بھائی کتنے خوش ہیں۔ اس نئی آواز پر انا نے سر کھجاتے گردن پورے موڑ کر ماہا کے پیچھے لگی کرسی پر بیٹھی امایا کو دیکھا جو ٹیشو باکس گود میں رکھے رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سمجھانے کے باوجود بھی یہ سب لڑکیاں بجائے ماہا کو اکسانے کے خود کیوں رو رہی تھی۔ امبر انایا نے اپنے پاس کھڑی امبر کے کان میں سرگوشی کی جو دیدے پھاڑے ان چاروں کو روتا دیکھ رہی تھی۔ ایک کام کرو، انایا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا اس دلہن کو غائب کرنا ہے؟ وہ لہنگے کے بازو جھاڑتے ہوئے دانت پیستے آنکھیں چھوٹی کی اس گھونگھٹ میں لپٹی دلہن کو گھورتے بولی جیسے وہ دلہن نہیں اس کا شکار ہو۔ انایا کو سکتا سا لگا تھا، سر کو جھٹک کر اس نے امبر کا بازو پکڑا۔ او میری ماں، تم بس اتنا کرو، ان سب کے شوہروں کو ان تک لاؤ تاکہ وہ اپنے اپنے پیس سنبھال سکے۔ انایا نے درد سے پھٹتے ہوئے سر سے کہا تھا۔ امبر اوہ کہتی جانے لگی مگر پھر ایک دم سے رکی۔ اب کیا ہے؟ بری آنکھیں پھیلائے وہ چڑھ کر بولی تھی۔ عائش تو ہے ہی نہیں، امبر نے منہ ڈھیلا کرتے جیسے سوچ کر بتایا تھا۔ ہاں وہ تھوڑی دیر تک آ جائے گا، اس کا باجا یہیں رہنے دو، باقی دو کو سنبھال لو۔ انایا نے بالوں کو رف سے جڑے میں باندھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لہنگا اور ہائی ہیلز اب اس کے جان کا وبال بن چکے تھے، بس ایک بار یہ فنکشن ختم ہو جائے وہ سوچ ہی سکتی۔ جب نظر اس کی طرف آتے بارش پر گئی تھی، ہائے میرے پیارے سے بھائی، کتنے
ٹھیک وقت پر آئے ہو تم۔ وہ فوراً سے اس تک گئی تھی۔ بارش مسکرا کر اسے سینے سے لگا گیا جو پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا این، سب ٹھیک تو ہے؟ ایک کڑی نظر پورے ماحول پر ڈالے اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں اب تک تو ٹھیک ہے، اگر ہوری یوں ہی روتی رہی تو یقیناً کچھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ عنایت نے فکر مندی سے کہتے اسے حورین کی طرف اشارہ کیا اور خود عنایت کے عین سامنے جا رکی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ عنایت کو نہ دیکھے، بس اپنی بیوی کو اٹھا کر نکل جائے تاکہ عالی عنایت کو لے جا سکے۔ حور بارش ایک دم سے گھبرایا ہوا سا اس تک گیا تھا جو آنسو صاف کرتے اس کی آواز پر چونکی تھی، مگر ہوش تو تب آیا جب وہ اسے ایک دم سے باہوں میں بھرتے وہاں سے واپس لے جانے لگا۔ حورین نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو عنایت نے ہاتھ سے اسے بائے کہا تھا، جس پر وہ منہ پھلا گئی۔ یہ مرد بڑے ظالم ہوتے ہیں ماہا، تم تبریز بھائی کو کبھی معاف نہ کرنا، ایسا کرنا واپس چلی جانا، پھر ان کو تمہاری قدر ہوگی۔ امائے کی گود میں پڑے ٹیشو باکس میں سے ایک ٹیشو کھینچ کر وہ کرسی گھسیٹ کر ماہا کے پاس ہوتے بڑے دکھ سے بولی تھی۔ کیسے کیسے پوز دے رہا تھا تبریز، اس دلہن کے ساتھ عنایت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر دے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہو آپی، امائے نے بھی دکھ بھری آہ بھرتے کہا تھا، جبکہ عنایت تو اپنے بہن کے نئے روپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کیسی کیسی باتیں سکھا رہی تھی وہ ماہا کو۔ مٹھیاں بیچ کر اس نے عنایت کو آواز دی تھی، جس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم کیوں نہیں رو رہی اینی؟ رو لو، غم ہلکا ہوگا۔ عنایت نے بدلے میں اس کے خشک آنکھیں دیکھ کر بہن کو مشورہ دیتے ساتھ ہی اپنا بھیگا ٹیشو پیش کیا تھا۔ عنایت بمشکل سے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے سر جھکا گئی۔ اینجل، مہا آلیان شاہ کی بھاری آواز پر جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے فوراً سے سر اٹھائے بہن کو دیکھا، جس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا اسے علیحان کا یوں ڈسٹرب کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ عنایت نے امبر کو دیکھ کر آنکھوں سے شکریہ کہا تھا، جس نے سر جذبات میں ہلاتے اس کے شکریہ کو قبول کیا۔ علیحان آپ جائیں، ہم لڑکیاں بات کر رہی ہیں، وہ چہرہ موڑ کر بولی۔ علیحان شاہ نے جبڑے بھینچ کر ان بھیگی سیاہ آنکھوں کو دیکھا اور ایک دم سے آگے بڑھا۔ اٹھو، اس نے حکم دیا تھا۔ کیوں؟ عنایت نے ڈٹ کر کہتے آنکھیں پھیلائی تھی، مگر اچانک اس کے چہرے پر سد میری دیکھ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل گئی۔ پاؤں میں سویلنگ ہو گئی ہے، آپ اٹھا لو، وہ مکاری سے مسکرا کر معصومیت سے کہتی ہاتھ اس کی سمت بڑھا گئی۔ جس پر علیحان شاہ نے گہری سانس بھرتے عنایت کو دیکھا، جس نے اس کے دیکھنے پر کندھے اچکائے جیسا کہا ہو تمہاری ہی سنگت کا اثر ہے۔ علیحان شاہ نے لب دبائے ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے اسے نرمی سے اٹھایا اور خود واپسی کے لیے مڑا تھا۔ اب امبر اور عنایت کرسیاں کھینچ کر ماہا کے دائیں بائیں بیٹھی۔ آپ ہی اب بھی وقت ہے، روک لیں یہ سب کچھ، ابھی نہیں تو کیا ہوا، 1 سال 2 سال بعد اللہ آپ کو اپنی اولاد دے گا، پھر آپ اپنے فیصلے پر صرف پچھتا ہی سکیں گی۔ عنایت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، جس پر وہ بھیگی آنکھیں سمیت لب کچلتے سامنے کے منظر کو دیکھنے لگی۔ چلو جی چلو، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، میرب نے شوشہ چھوڑا تھا۔ ماہا کا دل کسی انہونی کے تحت دھڑکا۔ اب دلہا اور دلہن کو سٹیج کے عین دائیں جانب بنائے گئے خوبصورت سے برآمدے نما ایریا کو مصنوعی پلرز، پردوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ قاضی صاحب کے ساتھ گھر کے بڑے مرد موجود تھے، جبکہ درمیان میں سفید پردہ لگا کر دونوں حصوں کو پردہ کیا گیا تھا۔ آپ ہی، عنایت نے گھبراہٹ سے تھوک نکلتے دلہن کو دیکھا اور پھر ماہا کو۔ تبریز کی ایک آخری نگاہ ماہا پر ڈالی اور سر جھٹک کر لب مضبوطی سے بھینچتے وہ نیچے بیٹھ گیا۔ جی مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، دلہن کی ماں نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے رس گلا اٹھایا مسکرا کر کہا تھا، جس پر مولوی صاحب نے سر ہاں میں ہلایا۔ سمرا ولد، رک جائیں، ماہا کی غرض پر مولوی صاحب کو بریک لگا تھا۔ گھونگھٹ میں لپٹی اس دلہن نے شکر کا سانس بھرا تھا۔ عنایت میرب کو پرسکون ہونے کا اشارہ کرتی خود بھی اسی سمت آئی تھی۔ عنایت، حورین، امایہ تینوں ہی آنسو پونچھنے لگی تھی۔ آخر کو ماہا نے کچھ تو بولا تھا۔ نہیں ہوگی یہ شادی، رک جائیں آپ سب، مٹھیاں بھینچ کر وہ تیز آواز میں بولی تو کئی دنوں کے بعد تبریز شیرازی کے ہونٹوں پر بھولی بھٹکی مسکراہٹ امڈی۔ باقی سب بھی مسکراہٹ دبائے بظاہر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو تن فن کرتی گھونگھٹ کو خونخوار نگاہوں سے گھورتی اس دلہن تک گئی۔
یہ نکاح نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ میرا شوہر صرف میرا ہے، میں نہیں بانٹوں گی اسے۔ دانت پر دانت جمائے وہ مان سے بولی تھی۔ اٹھو اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس دلہن کو یوں ہی ڈیٹوں کی طرح بیٹھا دیکھ کر ماہا نے پھر سے کہا۔ سب بھی مسکراتی نظروں سے ماہا کو دیکھ رہے تھے۔ میر اپنے بیٹے کو دیکھتے آنکھ دبائی تو تبریز ماں کی کارروائی سمجھتے ہنس کر سر جھٹک گیا۔ اس دلہن نے سر زور شور سے نفی میں ہلایا تو ماہا کے ساتھ ساتھ باقی سب کا منہ بھی پورا کا پورا کھلا تھا۔ ماہا نے گردن موڑ کر تبریز کو دیکھا جس نے کندھے اچکا کر مسکراہٹ اچھالی تھی جو ماہا کو مزید آگ بھبوکا کر گئی۔ سنا نہیں تم نے؟ اٹھو۔ ماہا جھپٹ کر آگے بڑھی۔ ایک دم سے اس دلہن کا گھونگھٹ پلٹا تھا۔ سر پر لگی وگ ماہا کے ہاتھ میں تھی جس وجہ سے وہ خوفزدہ سی ہو کر بلند آواز میں چیخی تھی۔ تبریز، عبیر، عالیحان، امایا، ہر کوئی حیرت و بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے سرخ لہنگے میں موجود اس دلہن کو دیکھ رہے تھے جو کوئی اور نہیں عائش انزک الوی تھا۔ عائش! روز نے دل پر ہاتھ رکھتے بیٹے کو دیکھتے دبی دبی سی چیخ میں اسے پکارا تھا۔ امایا کا تو سر بری طرح سے گھوما تھا۔ آنکھیں پھاڑے وہ سر بے یقینی سے نفی میں ہلا رہی تھی جبکہ عائش سب کی نظروں میں بے یقینی پاتے اب انایا کو دیکھنے لگا جو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی جی۔ تھوک نکلتے عائش نے تبریز کی گھوریوں کو اگنور کرتے ماہا کو سلام جھاڑا تھا جس کا سب سے برا حال تھا۔ شاید وہ اب تک صدمے میں تھی۔ ماحول میں ایک دم سے خاموشی چھائی تو عائش کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بھابھی جی میں نے کچھ نہیں کیا زوجہ، یہ سب اس عینی کا پلان تھا اور میرب ماسی بھی ساتھ ہی تھی۔ وہ معصوم سی شکل بنائے اپنی صفائی پیش کرنے لگا کیونکہ سب کی چہروں پر جس قدر سنجیدگی تھی اس کا ڈرنا بنتا تھا۔ سرخ دوپٹے کو ہاتھ میں لپیٹے وہ پریشانی سے سب کو دیکھنے لگا۔ ایک دم سے خاموش ماحول میں سب کے جاندار کہکوں نے سکوت توڑا تھا۔ عبیر الوی اور عالیحان شاہ اب اس کے آگے پیچھے کھڑے ہوئے سیلفیاں لینے لگے جس پر عائش کا چہرہ غصے سے پھولا تھا جبکہ سب سے اونچی کہکوں کی آواز انایا کی تھی جسے غصے سے گھورتے وہ پہلو بدل کر رخ موڑ گیا۔ ارے رکو تو ہماری شرمیلی نازک حسینہ۔ وہ بھاگنے لگا تو عبیر نے ایک دم پیچھے سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے واپس کھینچا تھا۔ ماہا نے تشکر بھری سانس فضا کے سپرد کی تھی کہ بر وقت اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ اگر سچ مچ تبریز کا نکاح ہو جاتا تو وہ تو مر ہی جاتی۔ تبریز نے اسے آنکھوں سے پاس آنے کا اشارہ کیا تو بھاگ کر اس تک گئی تھی۔ آنسو رگڑتے سر اس کے سینے میں چھپایا تھا جس نے جھک کر نرمی سے اس کے سر پر بوسہ دیے ایک تشکر بھری نگاہ آسمان پر ڈالی گویا اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ کم از کم اس کی بیوی کی عقل ٹھکانے پر تو آئی تھی۔ عائش ان دونوں کے بیچ بری طرح سے پھنسا منمنا کر بولا تھا اینی تو انایا نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ بس بس کوئی میری دلہن میرا مطلب ہے عائش کو تنگ نہیں کرے گا، وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولی مگر عبیر اور عالیحان نے گویا اس کی بات ایسی ہوا میں اڑائی جیسے ناک پر بیٹھی مکھی۔ ویسے کیا حسین پری لگ رہی ہے تو؟ عالیحان شاہ نے اس کے سراپے پر چوٹ کرتے نیلی آنکھیں گھما کر کہا تھا اور اب عائش کا چہرہ خاص تپ کر لال ہوا تھا۔ انزک تو بیٹے کی انوکھی حرکتوں پر حیران ہی ہو سکتے تھے۔ ویسے بھی انہیں شروع سے ہی یقین تھا وہ ایسی الٹی حرکتوں کے لیے ہی اس دنیا میں آیا ہے۔ برخوردار اگر دلہن نقلی لائی تھی تو قاضی بھی نقلی لے آتے، کیوں مجھ غریب کو زحمت دی؟ قاضی صاحب نے چڑھ کر ایک غصے بھری گھوری اس دلہن پر ڈالتے کہا تو سبھی نے لب دبائے تھے۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ میرا مطلب میرا اور میری زوجہ کا سیکنڈ نکاح ہوگا آج، میں آتا ہوں۔ وہ لہنگا تھا میں اندر کی طرف بھاگا تھا جبکہ ویام و باقی سب اس کی بات پر متفق ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں انایا اور امبر امایا کو پردے کی دوسری سمت بٹھا چکی تھی جب آندھی طوفان کی طرح دوڑتا وہ سیاہ کرتا شلوار پہنے اپنے بالوں کو سنوارتے دوسری طرف آیا تھا۔ تبریز اور ماہا نے مسکرا کر اس پاگل دلہے کو دیکھا۔ سبھی کے چہروں پر مسکان تھی۔ قاضی صاحب اس کے بیٹھتے ہی نکاح شروع کروا چکے تھے۔ سب کی موجودگی میں عائش نے ایک بار پھر سے امایا اذلان الوی کو اپنی زوجیت میں پورے دل و جان سے قبولا تھا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ روز تو بیٹے کی خوشی پر صدقے واری جا رہی تھی جو سب کو بلند آواز میں مبارک ہو کہہ رہا تھا۔ اب اس کا نکاح ہوا ہے تو کیوں نہ ہم دونوں کا بھی کچھ سوچا جائے۔
आलियान शाह ने सर खुजाते बाप से फरमाइश की थी। वहीं अबीर ने भी अमन को देखा। अमन और आलियान ने एक दूसरे को क्या किया जाए का इशारा किया और फिर सर जज्बात में हिलाकर गोया रजामंदी भरी थी, जिस पर वो दोनों ही खुश हुए थे। तीनों बैठो, आखिर मुझे भी अपने बेटे का निकाह होता देखना है। वयाम ने सीने पर हाथ बांधे गंभीर मगर बुलंद आवाज में कहा तो बारिश ने चौंक कर अपने डैड को देखा और एक निगाह अपने साथ खड़ी हुरैन शाह को। लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजाए वो बिना तरद्दुद आगे बढ़ा। अब अबीर, अलिहान और बारिश तीनों ही एक साथ बैठे थे, जबकि दूसरी सिमत अनाया, अनायत और हुरैन शाह। सबसे पहले अलिहान शाह और अनायत का निकाह हुआ था। इसके बाद अनाया और अबीर और फिर हुरैन शाह और बारिश का। मुबारक हो। इनके मुस्कुराते चेहरों को देखते सारी फैमिली ने एक ज़बान होते इनको मुबारकबाद दी थी, जिस पर वो सभी खिलखिलाकर एक दूसरे को देखने लगे। मैं बता रहा हूँ एन, अपने इस बेटे से दूर रहना। ज़्यादा दूर नहीं होऊंगा मैं, वैसे भी चक्कर लगाता रहूँगा। एना नाखून दांतों तले कुचलती कबर्ड में से अपने कपड़े निकालकर पैक करते वयाम को खामोशी से देख रही थी, जो शाम से जाने कितने बार इसे वॉर्न कर चुका था। वयाम, सब सुन लिया है मैंने और नोट भी कर लिया है। आप भी अपनी बेटी से दूर रहेंगे। जो उल्टी सीधी पट्टियाँ वो पढ़ा रही हैं, खबरदार जो ऐसा कुछ किया आपने। ऐना ने आंखें छोटी शहादत की उंगली उठाए इसे सख्ती से वॉर्न किया, जिस पर वयाम ने आंखें घुमाई थी। जो हुक्म मेरी जान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वयाम ने मुस्कुरा कर इसे बेफिक्र करना चाहा था, जो कि वो होने से रही। बाकी सभी मर्द हजरात निकाह के थोड़ी देर बाद ही शिफ्ट हो चुके थे और अब खाने के बाद ऐना और हया जाने वाली थी, जिन्हें छोड़ने के लिए वयाम और अमन खुद जा रहे थे। अनायत को भी बोल कर जा रही हूँ मैं, नज़र रखेगी वो आप पर और आपकी चहीती पर, और अगर इसने कुछ उल्टा सीधा बताया तो फिर आपकी खैर नहीं। सीने पर हाथ बांधे वो संजीदगी से बोली तो वयाम ने बमुश्किल से मुस्कुराहट दबाई। जब ही दरवाज़ा नॉक हुआ। आ भी जाओ वयाम। अमन की आवाज़ पर वो दोनों ही बाहर निकले थे, जहाँ हया और अमन बाहर ही खड़े थे। वो चारों एक साथ तैमूर के घर के लिए निकले थे। इतनी खामोशी क्यों है भाई, ज़रा चिल चिल करो। ये क्या मुंह लटकाए हुए बैठी हैं आप सब? आज 2 दिन हो चुके थे, सब लड़कों को दूसरे घर शिफ्ट हुए और सभी लड़कियां उदास सी घूम रही थी, माँ सिवाय अनाया और अंबर के। वो कल से सबका मूड फ्रेश करने की कोशिश में थी, मगर जाने कौन सा मोहब्बत का रोग लगा था कि किसी का भी मूड कुछ भी करने को नहीं चाह रहा था। कल सुबह ना हम सब अपनी अपनी माइयों के ड्रेसेस लेने जाएंगी और कल रात को ब्राइडल शावर होगा हम सबका। कैसा है आइडिया? अनाया लपक कर अनाया थी गोद में सर रखते बेड पर लेटते हुए पूछने लगी, मगर किसी ने भी इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप ही यार, आप तो मूड ठीक करें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप भी आली को इतना ज़्यादा मिस कर रही हैं। अनाया ने कड़वा मुंह बनाते इसे छेड़ा था, जिस पर अनायत ने उदास नज़रों से इसे देखा। अभी तो खिदमतें होना शुरू हुई थी एनी, इतना मज़ा आता था पता है। रोज़ नाच नखरे उठा उठा कर अब तो आदत सी लग गई है। वो मुंह फुलाकर बच्चों की तरह बोली। कुछ ऐसा ही हाल महा और हुरैन का था। मेरे बेचारे मासूम से शौहर को तुमने दुल्हन तक बना दिया, फिर भी तरस नहीं खाया किसी ने हम पर। पता है पहले ही इतने दिनों से हम एक साथ वक्त भी नहीं गुजार सके, ऊपर से ये सब। अमाया का दुख सबसे अलग था। अंबर ने आंखें घुमाकर अपनी दीवानी बहन को देखा, जो इस छोटे से पैकेट की दीवानी हुई फिर रही थी। सही कह रही हो तुम अमाया, हमारी तो शादी को 1 साल हो गया, फिर भी तुम सब के साथ मेरे शौहर को भी सज़ा मिल रही है। पता है वो वैसे ही मेरी बेवकूफ़ी की वजह से नाराज़ हो गए और अब मैं बजाय इन्हें मनाने के यहाँ तुम सब के बीच बैठी हूँ। महा ने होंठ फैलाए, बाल कानों के पीछे उड़सते दुख भरी आह भरते कहा था, तो अनाया और अंबर ने बमुश्किल से हंसी दबाई थी। ये सच था कि वो दोनों भी अबीर और अनिल को मिस कर रही थी, मगर वो इन दिनों को भी इंजॉय करना चाहती थी। वो एक एक लम्हा, एक एक पल अपने कज़न्स के साथ यादगार बनाना चाहती थी, मगर बाकी सबको तो दुख ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। हाँ, और मेरे कैफ, मुझे तो कल रात भी नींद नहीं आई थी। पता है इतने महीनों से मुझे तो
بالوں کو کنگھی کرنا بھی بھول گیا ہے، مجھے اتنا رونا آ رہا ہے۔ نیلی بھیگی آنکھیں سمیت وہ کھڑکی کے پار آسمان پر جگمگاتے چاند کو دیکھتی بے چینی سے بولی تو سب لڑکیاں بھی اس کے لیے اداس ہوئی تھی۔ وہ سبھی نوٹ کر چکی تھی کہ حرین خود سے زیادہ بارش پر ڈیپینڈ کرتی تھی اور یہ عادت تو محبت سے زیادہ جان لیوا ہوا کرتی ہے۔ آہ یار، تم سب کو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے تم سب کے شوہر بڑے ہی کوئی سپر سٹار ہیں اور ہم دونوں کے ولن جو ہم اپنے اپنے شوہروں کو مس نہیں کر رہی۔ ایسا نہیں ہے، میں بھی تو عبیر کو اس کے پاگل پن کو مس کر رہی ہوں اور میں بھی اپنے پولیس والے کو مس کر رہی ہوں، مگر ہم دونوں یہ چاہتی ہیں کہ ہم سب کزنس اس وقت کو اداسی سے نہیں بلکہ خوشی سے جیے، تاکہ آئندہ زندگی میں جب بھی ہم ان لمحات کو یاد کریں تو ہم سب کے چہروں پر خوشی کی چمک ہو۔ امبر نے مسکرا کر ان سب سے کہا جو واقعی میں اب سوچ میں ڈوبی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ہم سب کیا کریں؟ عنایت نے منہ بناتے کہا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، عنایہ نے آنکھ ونک کرتے کہا تو سبھی لڑکیوں نے منہ موڑ کر اسے دیکھا جو جانے کیا سوچ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہونے والا ہے؟ کوئی ہمیں بھی کچھ بتا دے۔ میرب نے کان کھجاتے علایا اور ہرمین سے پوچھا جو خود بھی انجان تھی کہ رات کے 11 بجے ان سب کو یہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کچھ کرنے والی ہے یہ سب لڑکیاں، روز نے پرسوچ سے انداز میں سوچتے ہوئے کہا تو باقی سب نے حیرانگی اور ناسمجھی سے کندھے اچکائے تھے۔ لیڈیز اینڈ لیڈیز، عنایہ کی آواز پر وہ سبھی اب چوکس سی ہوئی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے۔ ان سبھی نے سردی سے بچنے کے سبب کمفرٹر ٹانگوں پر اوڑھے ٹانگیں صوفے پر جما کر رکھی تھی۔ ان دو صوفوں کو چھوڑ کر سارا ہال بالکل صاف تھا۔ درمیان میں ایک سرخ رنگ کا پردہ لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ جب ہی پردہ ہٹا اور عنایہ کی کھنکتی آواز پر وہ سبھی منہ کھولے حیرانگی سے سامنے دیکھنے لگے، جہاں قالین کے اوپر چادریں بچھا کر ان حصے کو الگ کر دیا گیا تھا۔ پیچھے موجود دیوار پر لائٹ جگمگا رہی تھی۔ سارا منظر ہی بالکل مختلف ہوا پڑا تھا۔ آپ سب کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہم سب کر رہی ہیں کچھ نیا اور بہت خاص، تو سب سے پہلے تالیوں کے بیچ کریں ہمارے پہلے اور سب سے خاص پیس کا ویلکم۔ اب امبر دوسری طرف سے نکلتی سامنے آئی تھی۔ اس کی کہی بات پر سامنے بیٹھی ان سب کی مائیں اور سانس حیران پریشان تھی، مگر پھر بھی سب نے تالیاں بجائی تھی اور اب باقی کی سب لڑکیاں بھی صوفے کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ عنایہ اور امبر بھاگ کر ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ جب ایک دم سے سارے ہال کی لائٹس آف ہوئی تھی تو سب کی آنکھوں میں تجسس بڑھا تھا۔ ماتھے پر شکنے ڈالے وہ سبھی سامنے دیکھنے لگی۔ یار، ہم سب یہاں پر بور ہو رہی ہیں، وہاں جانے ہماری بیویاں کیا کر رہی ہوں گی۔ مجھے میری زوجہ کے پاس جانا ہے، عائش کسی ضدی بچے کی طرح انیل کے سینے سے لگتے بولا تھا جس نے پیار سے اسے پچکارا تھا۔ باقی سب کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ وہ سب اس وقت لان میں بیٹھے اپنی اپنی بیویوں کو یاد کر رہے تھے، کیونکہ گھر سے نکل پانا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وریام نے گیٹ اور دیواروں پر ایسی وائرس لگوائی تھی کہ کسی کے ٹچ کرتے ہی الارم بج جائے، اور یہی وجہ تھی کہ کل سے ان میں سے ایک بھی اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ ہائے میری زوجہ، کیا کر رہی ہوگی؟ ضرور مجھے یاد کر کے رو رہی ہوگی، عائش نے دکھی آہ بھرتے کہا تھا، جس پر انیل نے پیار سے اس کے بال سہلائے تھے۔ غم نہ کر یار، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو بھی اپنی زوجہ کے پاس ہوگا۔ انیل نے اسے مشورہ دیا جو اسے خاص پسند نہیں آیا۔ یہ سب بس باتیں ہی ہیں، کر تو کچھ سکتے نہیں ہم لوگ۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ منہ بنا کر بیٹھے رہو اور بس سوچتے رہو کہ کاش ہم سب نے اس ریسیپشن کی حامی نہ بھری ہوتی۔ تبریز نے سر جھٹک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے کہا۔ اس کا الگ ہی غم تھا، ایک تو اتنے عرصے کے بعد بیوی سے ناراض ہونے کا موقع ملا تھا، اوپر سے اسے زبردستی اٹھا کر یہاں لایا گیا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ اپنی بیوی سے تھوڑے ناز اٹھا لیتا؟ ویسے عبیر، تم تو ڈاکٹر ہو نا، ایسا کرو ان بوڑھے لوگوں کو ایک ایک انجیکشن لگا کر بے ہوش ہی کر دو یار۔ علیحان شاہ نے سینہ مسلتے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا۔ ابھی تو قرب کے لمحات جی بھر کے جیے بھی نہ تھے کہ اوپر سے یہ دوری اس کی جان کا وبال بنتی جا رہی تھی۔ عبیر نے گردن موڑ کر علیحان کو گھورا جو اسے شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ ہاں کہا تو تم نے ٹھیک ہے، مگر ہان
سنا ہے تمہاری بھی بڑا روب اور دبدبا ہے، ایسا کرو ان سب کو اپنے بائیں ہاتھ سے کھینچ کر ایک کمرے میں بند کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ابیر نے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے حساب پورا کیا تھا، جس پر عالیحان شاہ آنکھیں گما کر رہ گیا تھا۔ نہیں تو ایک بار سوچ، تجھے تیری عین سے دور رکھ رہے ہیں نا یہ لوگ۔ عالیحان شاہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے جیسے اس کے اندر کے جانور کو جگانا چاہتا، جس پر وہ لبوں پر امڑتی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہاں میں نے بہت سوچا اور سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تو کچھ عرصہ بڑا ہے مجھ سے، اس لیے میں تیری بات کا مان رکھوں گا۔ تو نہیں چاہتا تھا نہ کہ میں عین سے ملوں، دیکھ میں نہیں ملوں گا۔ ابیر نے اس کا گال اتنے زور سے کھینچا تھا کہ عالیحان شاہ دونوں ہاتھ سے اپنے گالوں کو سہلاتا اسے خونخوار نظروں سے گھور رہ گیا تھا، جو اتنی آسانی سے آج بازی پلٹ رہا تھا۔ ہاں، عالیحان نے روٹی ہوئی محبوبہ کی طرح ہنکارا بھرتے رخ پورا موڑا تھا، جیسے کہہ رہا ہوں آگے بڑا میری باتیں مان مان کر ریکارڈ قائم کیا ہے تم نے۔ باقی سب تو ٹھیک ہے مگر حوری پتہ نہیں اس نے اپنا خیال رکھا ہوگا یا نہیں۔ ابیر نے اداس سا چہرہ بنائے بظاہر ان سب سے لاتعلق بنتے بیٹھے اس خوبرو شخص پر ایک بھرپور نگاہ ڈالے کہا تھا، جو سنگل صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ عالیحان نے نیلی آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا، جس پر ابیر نے آنکھ دبائی تھی تو عالیحان پہلی پہل سمجھ نہ سکا تھا، مگر پھر اس کی بات کا مفہوم سمجھتے اس نے گردن موڑ کر بارش کو دیکھا، جو اپنے موبائل فون پر مصروف تھا۔ وہ تو اٹیچ بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے ہر کسی سے۔ عالیحان نے لقمہ لگایا تھا، جبکہ انیل، عائش اور تبریز تو منہ کھولے حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جو پورے 2 دن بعد بارش یا حورین کے متعلق بات کر رہے تھے، وہ بھی اتنی ایموشنل کہ ان کا بھی رونا نکل آئے۔ پتہ نہیں بولا تو تھا میں نے بھی کہ گڑیا ایکسرسائز کرتے رہنا، پھر بھی تم تو جانتے ہو عالی شروع سے کتنی ضدی ہے۔ ایک ڈال ٹوٹ گئی تھی تو کتنا روئی تھی کہ اس کے بنا نیند نہیں آتی مجھے وہی چاہیے۔ ابیر نے عالیحان شاہ کے گلے لگتے عورتوں کی طرح خالصاً مسکرے پن سے کہا تھا۔ عالیحان نے دانت پیستے ہوئے اس کی پشت تپک کر اسے مصنوعی سہارا دیا، اور یہی تک بارش کا صبر تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تو وہ تینوں جو ابیر اور عالیحان کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھے تھے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ تبریز نے پسینہ پوچھتے ہوئے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے پوچھا تھا۔ ویسے بھی اسے ایک نظر دیکھ کر ہی کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو سکتے تھے، اور وہ بیچارہ تو اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ بارش کرے گا، چل ہانے۔ ابیر نے کالر جھاڑتے جوش بھرے انداز میں کہا، اور ساتھ ہی عالیحان کو اٹھایا، جس کا چہرہ کسی 14ویں کے چاند کی طرح تمتما اٹھا تھا۔ ان دونوں کو پاگلوں کی طرح بھاگتا دیکھ کر وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک چکر لگائے آئے، کیا پتا ہمارا بھی کام بن جائے، عائش نے معصوم سی شکل بنا کر تبریز سے کہا، جس نے فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ دور رہ کر بات کیا کر مجھ سے، اب تو ڈر ہی لگنے لگا ہے مجھے تجھ سے۔ وہ گھبرا کر اٹھتے سرنفی میں جھٹکتے ہوئے اب باہر نکل گیا تھا، جبکہ عائش منہ پھلائے انیل کو دیکھتا رہ گیا، جو پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہکا پر کہکا لگا رہا تھا۔ بیٹا تیرا بیٹا میرا گھر جمائی بننے گا نیلے، اور تو دیکھنا میں روز صبح شام اس کی بے عزتی کر کے اس کی ویڈیو بنا کر تجھے بھیجا کروں گا۔ عائش نے شہادت کی انگلی گھماتے اپنے لفظوں پر زور دیتے سرخ چہرے سے کہا تھا، جبکہ انیل تو اس کی اتنی لمبی پلاننگ پر منہ پھاڑے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اللہ بچائے تیرے سائے سے بھی آمین۔ انیل نے بڑبڑا کر اسے دور جھٹکا تھا، اور ناک منہ چڑھا کر وہ اٹھا اور تبریز کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ وہ سب کے بارش کے روم کے باہر کھڑے تھے۔ یہ بڑے پاپا کے پاس جانے کی بجائے یہاں کیوں بند ہو گیا ہے؟ عالیحان نے دروازے سے کان لگا کر کھڑے ہوئے ابیر سے پوچھا تھا، جس نے خود بھی ناسمجھی میں کندھے اچکا دیے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے ہی باقی کے تینوں بھی کان لگائے کھڑے تھے، مگر کچھ بھی سمجھ نہ آنے پر وہ سبھی اب کھڑکی کی سمت گئے تھے، جو قسمت سے کھلی ہوئی تھی۔ ابیر نے ہاتھ بڑھا کر ایک سائیڈ پوری کھول دی اور اندر جھانک کر دیکھا۔ سامنے ہی صوفے پر اس کی چوڑی پشت دیکھ دونوں نے ہی ناک چڑھائی تھی، مگر اندر سے آتی کچھ جانی پہچانی آوازیں پر وہ دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ اینجل! عالیحان شاہ اس آواز کو ہزاروں میں سے بھی پہچان سکتا تھا۔ ابیر کو پیچھے کرتے وہ ایک دم سے پھلانگ کر اندر گیا تھا، اور اس کے بعد ہی وہ سبھی ایک ایک کرتے اندر کودے تھے۔
نیلے ہاتھ دے یارا، عائش کھڑکی سے لٹکا معصوم سی شکل بنائے بولا تو انیل نے جھک کر اسے دیکھا اور پھر ہنس کر سر جھٹکا تھا۔ اب بول، میرے بیٹے کو کیا بنائے گا تم؟ انیل نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا تھا۔ اللہ معاف کرے، تیرا بیٹا میرا بیٹا، میں کیوں کچھ کہوں گا تو اپنے شہزادے کو؟ میں کیوں کچھ کہوں اپنے شہزادے کو؟ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا معصومیت سے بولا تو انیل نے حیرت سے اس مکار انسان کو دیکھا۔ ٹھیک ہی کہتی ہے اینی، تو جتنا زمین سے اوپر ہے نا اتنا ہی نیچے ہے، اس کی طرف بڑھاتے انیل نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ کسیا کر ہنسا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ غلام بن کر رہوں تمہارا؟ عالیحان شاہ ہوں میں، ڈرو مجھ سے۔ ہرمین نے سینے میں رکتی سانس کو بحال کرنے کے چکر میں اپنا ہاتھ سینے پر رکھا تھا، مبادا دل بند ہی نہ ہو جائے۔ الایا، روز اور میرب تو منہ اور آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے عنایت کو دیکھ رہی تھی، جو سفید شرٹ کے اوپر لانگ اوور کوٹ ڈالے، بازوں میں ڈھیر سارے بریسلیٹ اور دھاگے پہنے، بالوں کو شانوں پر کھلا چھوڑے، دونوں ہاتھوں کی کونیوں تک کف چڑھائے، پاؤں میں عالیحان شاہ کی طرح کے سیاہ شوز پہنے، ہو بہو اس کی کاپی لگ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے لٹل اینجل؟ تمہارا یہ خوف مجھے سکون دیتا ہے، ڈرتی رہا کرو مجھ سے۔ عنایت اب ایک دیوار کی طرف انگلی اٹھائے موٹی آواز میں گرا کر بولی۔ عالیحان شاہ جو بھاگ کر سب سے پہلے کھڑکی سے اندر کودا تھا، آپ بارش کے ساتھ صوفے پر بیٹھی بلی کی نیلی آنکھوں سے نکلتی روشنی سے سامنے دیوار پر روشن ہوئی اسکرین پر نظر آتے اس منظر کو دیکھ کر اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھنس سے گئے تھے۔ ڈیول نے بھوری آنکھیں پھیلا کر طنزیہ نظروں سے ان سبھی کو دیکھا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ان سب کے لیے کھڑکی کھولی تھی، اتنا پیارا منظر دیکھنا ان سب کا حق تھا، تو وہ کیوں کر ان سب کو محروم رکھتا؟ ہائے یہ عنایت آپی! عائش عادت سے مجبور عنایت کو دیکھتے تڑپ کر بولا تھا، جس پر انیل نے اسے گھورا، مبادا عالیحان شاہ اسے ہی نہ مار دے۔ لٹل اینجل یہاں آؤ، سنا نہیں تم نے؟ وہ ایک دم سے مڑی، اب عالیحان شاہ کی طرح بازو پیچھے کو جھٹکتے، اپنے بالوں کو پونی میں قید کرتے وہ عالیحان کو بری طرح سے لرزنے پر مجبور کر گئی تھی۔ عنایت نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے اپنے ہاتھ سے پکڑا فون امبر کو دیا، جس سے وہ سارے منظر کو ویڈیو میں قید کر رہی تھی۔ یہ عالیحان اتنا معصوم کب سے ہو گیا؟ میرب نے اپنا صدمہ سنبھال کر جھک کر ہرمین سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، ہرمین نے معصومیت سے سیاہ آنکھیں جھپک کر کہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی صرف اس کی بھتیجی نہیں، اس کے بیٹی کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کی زندگی بن چکی تھی، اور عنایت کے اندر آیا اتنا خوشگوار بدلاؤ ہرمین کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے پر رشک کرے۔ اب بھی اس نے بھیگی آنکھیں جھپک کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی نہیں آ سکتا میں؟ اڑا دو سالے کو۔ ہاتھ میں پکڑے مصنوعی موبائل فون کو کان سے لگائے وہ گمبھیر آواز میں بولی تو سبھی کے کہکے بے ساختہ امڑے تھے۔ یہ کیچپ کس نے کھایا؟ وہ ہاتھ میں پکڑے مصنوعی کیچپ کو سامنے کرتی اب سامنے کھڑی عنایت سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی نے کہکا ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہوئے چہرے سمیت عالیحان شاہ کے شانوں کو تھامے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ جس دن ملی اس دن چھوڑوں گا نہیں، وہ سنجیدگی سے بولتی، ایک دم سے شرما کر چہرہ پر ہاتھ رکھتی وہاں سے نیچے بھاگی تھی۔ عالیحان شاہ کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا، مٹیاں بھیجتے اس نے اپنے اندر امڑتے جذبات کو دبایا تھا، لبوں پر پراسراریت سی جنون خیز مسکراہٹ امڑی تھی، جب اچانک اسکرین کے ساتھ ساتھ وہاں سے بھی آتی تالیوں کی آواز پر اس نے گھور کر سب لڑکوں کو دیکھا تھا، اور پھر سر جھٹک کر بارش کے پاس بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گیا تھا۔ بارش نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا، جسے اگنور کرتے عالیحان شاہ اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب بھی اب نیچے ہی بیٹھ گئے تھے، جبکہ ابیر آگے پیچھے دیکھتے بیڈ کو کھینچ کر کمرے سے وسط میں لایا اور سارے کوشنز ایک طرف سیٹ کرتے وہ اچھے سے لیٹ کر اطمینان سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کی حرکت پر بارش کی آنکھیں سرخ پڑی تھی، مگر وہ سر جھٹک کر فی الحال کے لیے خاموش رہا۔